औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अतिबा इकराम तलबा तालिबात। कानून मुफरीदा की तरबियती नशिस्त का 33वां रोज़ है। उज़लाती असाबी नफ्स पढ़ा रहे थे। उज़लाती असाबी नफ्स का दूसरा हिस्सा जो कि तमाम हमारी जो सोजिश की नब्ज़ें हैं वो 14 मुरक्कब और 10 मुफरद जो नब्ज़ें थी वो आपको बताना मकसूद था। सामने इकराम, जो मुफरद नब्ज़ें हैं उसमें क्या क्या अंदाज उज़लाती असाबी में आपको मिलेगा और क्या अंदाज किस वक्त होगा और बीमारी क्या होगी, वो सब बारीकियाँ आपको बताना मकसूद है। बहुत अहम लेक्चर है, बहुत ज़रूरी बातें हैं, इन्हें याद कीजिए और उम्मत मोहम्मदिया की खिदमत करते जाइए। सामने इकराम, मैंने जो कल वीडियो अपलोड की उसमें कुछ सवालात बनते हैं। एक भाई है इंडिया से, वो फरमा रहे हैं कि जो उज़लाती असाबी नब्ज़ है जिस शख्स की होती है, क्या उसकी ज़ुबान पर सफ़ेद परत होती है? ये होना ज़रूरी नहीं है भाई। जब हम ज़ुबान से तशख़ीस सिखाएंगे तो उस वक्त ये बात आपके सामने इंशाअल्लाह वजाहत से कर देंगे। ज़ुबान पर सफ़ेदी की परत होना ना असाबी तहरीकों में होता है ना उज़लाती में। ये सफ़ेद परत कुछ और बताती है। इसके अलावा एक और भाई हैं जिन्होंने सवाल किया कि उन्होंने किताबों में पढ़ा है कि उज़लाती असाबी जब तहरीक होती है तो हाइपोथायराइड का मसला होता है। तो वो कह रहे हैं अगर किसी मरीज़ की थायराइड की रिपोर्ट कराएं और उसमें हाइपोथायराइड आए तो क्या ये उज़लाती असाबी मर्ज़ समझेंगे? नहीं भाईजान, ऐसा नहीं है। मैं ये बार बार कह रही हूँ कि बीमारी किसी भी तहरीक में आ सकती है। ये चीज़ा बातें बताना मकसूद ये है कि अगर कोई मरीज़ अपनी इस बीमारी के साथ पहले ही आपके पास आ जाएगा तो यकीनन उसका कोई मर्ज उसी तहरीक में होगा जिस तहरीक का हम आपको बता रहे हैं। लेकिन हमारे पास मरीज़ काफ़ी घूमकर, काफ़ी खुद साख्ता इलाज लेकर, अपना मर्ज बिगाड़ कर हमारे तक पहुंचता है। तो फिर वो थायराइड, हाइपोथायराइड किसी भी तहरीक में हो सकता है, अज़्म ताल किसी भी तहरीक में हो सकता है, इख्तिलाजुल क़ल्ब वो किसी भी वजह से हो सकता है। आपका काम बस ये है कि तशख़ीस करें, समझें उस वक्त उसकी नब्ज़ क्या चल रही है और फिर उसको इलाज देना शुरू कर दें। एक और भाई हैं जो ये बता रहे हैं कि तबीबा साहिबा, जो उज़लाती असाबी नब्ज़ है इसमें लुमस की क्या करती है? सामने इकराम बताया था कि लुमस जो है वो खुरदरा सा होता है, इसमें हार नहीं होता। ये खुरदरे के साथ साथ जिल्द आपको नरम ठंडी मिल सकती है। लुमस खुरदरा होता है और उसके ऊपर बुखार की ज़्यादातर कसरत होती है। आज हम इसको ही तदबीक देते हुए आगे बात शुरू कर रहे हैं। इससे पहले ये याद रखिए कि उज़लाती असाबी तहरीक में खुश्की होनी ज़रूरी है, खुश्की होती है। हम ये नहीं कह रहे कि सौदा खुश्की नहीं है, सौदावियत जो है वो खुश्की को ही कहते हैं जिसमें नमी, यानी उज़लाती असाबी तहरीक में खुश्की और सर्दी होती है। खुश्की और सर्दी को स्याही और सर्दी भी कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जहाँ पर ठंड होती है और सौदावियत होती है, पानी है वो खड़ा हो गया है किसी जगह पर, वो पानी बह नहीं रहा, रुक गया, वो पानी फिर साफ शफाफ से काला क्यों पड़ गया? वो गटर की तरह उसमें ताफुन क्यों पैदा हो गया? उज़लाती असाबी तहरीक में भी सौदा बन रहा होता है मगर उसका इखराज नहीं पा रहा होता है, इसलिए जो सौदा है वो खुश्की वाला ही है, खुश्की ही है, उसमें खमीर मौजूद है, ताफुन मौजूद है, मगर वो खड़ा हो गया है, रुकने की वजह से उसमें स्याही आ गई। सौदा का लफ्जी मतलब स्याही समझ लें। सौदावी तहरीक में स्याही का गलबा है क्योंकि उसमें खुश्की है और वो रुक गई है। ठंड है और वो खुश्की है, गर्मी का कोई तस्वुर इस तहरीक में मौजूद नहीं है। सामने कराम, अगर उज़लाती असाबी तहरीक आपको कसीर मिलती है, अगर उज़लाती असाबी तहरीक है, आपने नब्ज़ को चेक करना कोशिश की शुरू की, आपने देखा कि ये पहले 2 पोरों पर मिल रही है, बराबर 2 पोरों पर पता है, लेकिन 2 पोरों से भी बाजू का घटती 1.5 पोरे पर ही मिल जाती है, एक से बड़ी भी महसूस होती है। तो जब ये नब्ज़ कसीर होगी तो ये जरियाने खून, जरियाने मनी, अंदरूनी ज़ख्म, सूरत अंजाल का पता देती है। सामने ग्राम, इसके साथ साथ अगर यही नब्ज़ वजुल कल्ब और अल्सर का भी पता देती है। वजुल कल्ब हमने बताया था कि ये तो असाबी उज़लाती में होता है। जी हाँ, उज़लाती असाबी तहरीक में भी वजुल कल्ब होता है। जब कोई उज़लाती असाबी तहरीक का है और वो ठंडी ग़िज़ाएँ, ठंडे फारे, ठंडी सब्जियाँ खा रहा है, वो अपनी सौदावियत को, तुर्शी को नहीं रोक रहा, तो उस ठंड की वजह से उसको दिल की घबराहट के साथ साथ तीस की तरह, सुई की तरह दिल में दर्द भी हो सकता है। इसमें अल्सर तो होता है सामने कराम, लेकिन जो अल्सर का मवाद है वो इकट्ठा होकर बह गया, जरियान का मसला बह गया। सामने कराम, अगर उज़लाती असाबी नब्ज़ आपको खाली मिलती है,
یعنی آپ نے مریض کی کلائی پر دیکھا، محسوس ہوا کہ یہ جو نبض ہے یہ خالی خالی ہے، اس کے اندر جو قوام ہے وہ خالی خالی سا ہو گیا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مریض آپ کا جو جریان منی، جریان انزال کا جو مسئلہ اس کے ساتھ تھا، جریان خون کا مسئلہ تھا، اس میں وہ جو قوام ہے وہ بہت زیادہ زائل ہو گیا، بہت زیادہ بہہ گیا ہے، جسم میں اب جو ہے وہ مواد خارج ہونے کی وجہ سے تحلیل آ چکا ہے، ذوف آ چکا ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ کو عضلاتی اعصابی نبض ضیق ملتی ہے، ضیق ہم نے کس بات کو کہا تھا کہ ضیق جو ہے وہ باریک ہوتی ہے اور ساتھ میں وہ سری ہوتی ہے، یہ پرانے بخار کا پتہ دیتی ہے۔ اگر یہ نبض آپ کو ضیق اور باریک ملتی ہے تو اس میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رطوبتیں خشک ہو گئی ہیں، خشک ہونے کی وجہ سے خشکی کا غلبہ آ چکا ہے اور مریض کو جریان خون کے ساتھ ساتھ اب بخار ہے، ذوف آ رہا ہے۔ جیسے میں نے نبض خالی میں کہا کہ جب نبض خالی ملتی ہے تو یہ ترتیب آپ کو بن رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سامعین کرام، اگر آپ کو عضلاتی اعصابی نبض مشرف ملے اور مشرف بھی قدرے اوپر ملے، بہت اوپر ہی ہے، مطلب ایسے ہاتھ لگاتے ہی آپ کو اچھل کر آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ ایسے ٹک ٹک کر کے دوروں پر چل رہی ہے، زیادہ مشرف ہے، یہ بخار ہے مریض کو۔ زیادہ مشرف ہونے کی وجہ سے معدے میں ریش جمع ہو گئی ہے سامعین اکرام، شکم، معدہ، فم معدہ کا درد بھی ہے، مریض کے اندر تبخیر اور خمیر جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، اور اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے تو وہ شراب پیتا ہے، سامعین اکرام اس کو راشا کا مرض ہے۔ اگر آپ کو عضلاتی اعصابی نبض عریض ملے، عریض کس کو کہتے ہیں؟ چوڑی نبض، عضلاتی اعصابی ہے اور چوڑی ہے، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے وہ آپ کو چوڑی جو مل رہی ہے، یہ نبض غلیظ کی طرف، مریض ورم کی درجوں میں کوئی جا رہا ہے، مریض کے اندر جو قوام ہے وہ خمیر ہونے کے ساتھ، مکفن ہونے کے ساتھ زہریلا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ سامعین کرام، اگر یہ ملتا ہے تو یہ اعصابی ورم کی طرف نشانی ہے، مریض کو کینسر بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں آپ کو ضم الفار نبض بھی ملتی ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ کو اعصابی عضلاتی نبض محسوس ہو کہ یہ اپنی جگہ چھوڑ گئی، یہ بھی اپنی جگہ چھوڑتی ہے، اوپر کے بجائے ہلکی آپ کو نیچے ملتی ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے مریض کے جسم میں ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، وہ نہار منہ پانی پی سکتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ وہ آنکھیں ملا کر بات نہیں کرے گا، وہ مجلوک ہے۔ عضلاتی اعصابی نبض اس کے علاوہ کہیں بھی نیچے نہیں جاتا، یا تو اس کو کوئی یرکان رہ گیا ہے، یا پھر اس کو مجلوب ہونے کی وجہ سے وہ آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہا اور اپنی مقام نبض کا وہ چھوڑ کے نیچے چلا گیا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو عضلاتی اعصابی نبض جو ہے وہ ضعیف ملتی ہے، ضعیف یعنی کسی چیز کا کمزور ہونا، بعض اوقات یہاں پر ایسے ہلکی ہلکی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے جان ہی نہیں ہے، مریض کے اندر قوت کی ہی کمی پڑ چکی ہے، وہاں پر مریض کا ہاضمہ خراب، مریض کا ہاضم خراب ہے اور وہ پرانا مجلوب ہے، جلک کا مرض ہے اور اس کو بہت پرانا ہے، یادداشت اس کی کمزور ہو چکی ہے۔ اگر عضلاتی اعصابی میں آپ کو پورا قوی ملے، اگر آپ کو پورا قوی ملے تو یہاں کیا بات ہے کہ آپ کے مریض کے جسم کی طبیعت، جو اس کی لذت ہے اس کے اندر نفسیاتی طور پر، وہ جھگڑالو مریض ہے، اور ساتھ ساتھ میں سامعین اکرام جریان خون، میں بار بار کہہ رہی ہوں، اس کو دانتوں سے خون آ سکتا ہے، اس کی جلد پہ کوئی خارش ہے، وہ خارش کرتا ہے تو خون رسنے لگتا ہے، جریان خون ہے، بخار ہے، بخار ہے ہڈیوں کے اندر، اس لیے وہ نبض قوی چل رہی ہے۔ اگر آپ کو عضلاتی اعصابی میں نبض سری ملے، سری کس بات کا ہے؟ سری تیز ہونا، تیز تیز دے رہی، یعنی وقفہ جو دو پوروں کے دو ٹھوکروں کے درمیان کا وقفہ تھا وہ بڑا تیز، وہ بڑا کم ہو گیا ہے، نبض ایسے لگتا ہے جیسے تیز تیز چل رہی ہے، چمٹی ہوئی سی محسوس ہو رہی ہے۔ سامعین کرام، تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ مریض کو امراض قلب لاحق ہے، اختلاج القلب، وجع القلب، کوئی شریان وغیرہ سکڑ گئی ہوگی، کوئی ایسا مرض جو اس کو ریاح کی زیادتی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اگر یہی نبض آپ کو سلب ملے، عضلاتی اعصابی، پہلے میں نے بتایا تھا کہ سلب اگر ملتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نبض اگر متواتر ملے تو مریض کی صحت کافی خراب ہے۔ متواتر مریض کبھی بھی آپ کو چل کر نہیں آتا ہے، وہ بستر مرگ پر لیٹا ہوتا ہے، اس کے گھر والے اس کو لے کے آتے ہیں پکڑ کے۔ متواتر نبض کا ملنا اس لیے نقصان دہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ
اپنی قوتیں ضعف کی طرف چلا گیا ہے. اور اگر خالی سلب ملے نبض، اعلی شریان میں سختی آ گئی ہے، جو اس کے اندر قوام ہے وہ سختی میں چلا گیا ہے، مریض کے جسم کی رطوبتیں خشک ہو چکی ہیں، اور 50 سال کی عمر کا مریض، میں نے پہلے بھی کہا، اس کو راشا ہے، وہ شراب بھی پیتا ہے یا کوئی ایسا نشہ کرتا ہے جو اس کے جسم میں خمیر موجود ہے. سامعین کرام، اسی طرح اگر ذاتی اعصابی نبض ملے اور وہ کسی لڑکی کی ملے اور 2 پوروں پر سے پورا پہلی انگلی پر بھاری ہے، تو یہ خاتون جو بچی ہے یہ رحم کے سکیڑ کا شکار ہے، یہ اختناق الرحم کا شکار ہے. اس کے لیکوریا جو ہے یا رطوبتوں کا جو بہاؤ ہے، جریان ہے، وہ ہو رہا ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہی خاتون بچی حاملہ ملے، شادی شدہ عورت ہے اور 3 مہینے کا اس کا حمل ہے، بہت ہی راز کی بات ہے، 3 ماہ کا اس کا حمل ہے، اور اگر آپ کو یہ عضلاتی اعصابی تحریک میں ملتی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر پورا پہلی انگلی پر بھاری ہے تو لڑکی ہے. اگر 2 انگلیوں پر کرا چل رہا ہے، 2 انگلیوں پر یہ کرا دے رہا ہے اور اس پر بھاری محسوس ہو رہا ہے، تو آپ حکم لگا سکتے ہیں کہ لڑکا ہے، بچی کے حمل کا جو ہے وہ لڑکا پیدا ہونا ہے. اور اس کے لیے میں نے حاملہ کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنائی تھی. میں نے ادھر بتایا تھا کہ جس ہاتھ کی مضبوط ملتی ہے اس سے آپ لڑکا، اور جس ہاتھ کی نبض مضبوط ملتی ہے اس سے آپ لڑکی کا پتہ دے سکتے ہیں. ان کو یاد رکھیے گا، انہیں بار بار سنیے، وہ محفوظ ہیں، وہ یقیناً آپ کے لیے تحفے ہیں جو آپ لوگوں نے یاد رکھے. تشخیص میں آپ کو آسانیاں ملے گی. سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو عضلاتی اعصابی تحریک اس ہاتھ میں، یاد رکھیے گا یہ دایاں ہاتھ ہے، اگر آپ کو دائیں ہاتھ میں فترہ ملتا ہے تو مریض کے دل کی شریانیں سکڑ گئی ہیں. اور اگر بائیں ہاتھ میں آپ کو فترہ ملتا ہے، ذوالفترہ، غیر منتظم ذوالفترہ، تو یہ بات اس بات کی نشانی ہے کہ مریض کے اندر اب بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اس کی صحت اب بگڑ گئی ہے، یہ واپس اب مشکل سے آئے گی، یعنی ورمی انداز مریض کا ملے گا آپ کو. سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو متفاوت کرا ملتا ہے، اگر آپ کو نبض کا کرا متفاوت ملتا ہے اور وہ مرد ہے تو وہ شادی کے قابل ہے، نوجوان ہے، اور ضعف معدہ، ضعف قوت بھی اس کو ہو رہی ہے، اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل آپ اس میں دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سامعین کرام، اگر نبض کا نظم خراب ہو گیا ہے، یعنی کہ جب میں نے نبض ذوالفترہ پڑھائی تھی تو ایک عزیز ہیں، استادوں میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے میری ویڈیو دیکھ کر کہا کہ بیٹا آپ جو بتا رہی ہیں ذوالفترہ، اگر یہ ذوالفترہ غیر منتظم آتا ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر منتظم آتا ہے تو وہ مریض کے دن گنے جا چکے ہیں. تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ اس پر ذرا وضاحت دے کہ غیر منتظم کے لیے پھر کیا نشانی ہے. تو آج میں یہ باتیں بتا رہی ہوں کہ عضلاتی اعصابی نبض جب غیر منتظم ملتی ہے، جب نظم میں خرابی آ چکی ہے، صرف نظم میں خرابی کا مطلب یہ ہوا متفاوت انداز ہے، نظم میں خرابی ہے، چلتے چلتے کبھی رک گئی کبھی نہیں رکی، تو یہ معدے کے خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ام المرض ہے معدے کا خراب ہونا. اگر کسی شخص کا معدہ ٹھیک ہو گیا تو اس کا ہاضمہ ٹھیک ہو گیا تو پھر اس کو مرض ہی نہیں لگیں گے، وہ جو کچھ کھائے گا وہ ہضم ہوگا، سالے رطوبت اور خون بنے گا، اور وہ خون اس کے تمام تر اعضاء کی غذائی ضرورت پوری کرے گا اور وہ چاق و چوبند نظر آئے گا. تو اول مرض تو معدے کی خرابی سے ہی شروع ہوتا ہے. عضلاتی اعصابی تحریک میں جب شدت آتی ہے تو یہ سب بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، جب اس میں یہ انداز ملتا ہے تو یہ سب بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی مکمل کوشش کی، انہیں یاد کریں، انہیں بار بار پڑھتے رہیں روزانہ مطلب پر. ان کو ایک بار ریویژن کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ازبر ہو جائیں گی، آپ کو حفظ ہو جائیں گی، اور جب آپ کلائی پر ہاتھ رکھیں گے پھر آپ اپنے منہ سے آپ اپنے مریضوں کی علامات ان کو ایسے بتایا کریں کہ بھائی آپ کو یہ بھی اور یہ بھی ہوتا ہے. تو وہ انشاءاللہ ایک تو آپ کی تشخیص کے متعارف ہو جائیں گے، دوسرا آپ کا اچھا نام پیدا ہوگا، تیسرا آپ کو مرض سمجھ تو آئے گا، آپ کو پتہ تو چلے گا کہ اس کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے. بعض اوقات مریض کمر میں درد بتاتا ہے، ہوتا گردے میں ہے، آپ کے مریض کو بتانا نہیں آ رہا، آپ کو تو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ بیماری اس وجہ سے اس تحریک میں ہو رہی ہے اور یہ مرض اس کو لاحق ہے. میں نے کوشش کی کہ آپ کو سب اچھی طرح سے سمجھایا جا سکے. عضلاتی اعصابی نبض خشکی سردی کے غلبے کی نبض ہے. خشکی یہاں سودا ہے، اور سودا وہ جو سیاہ ہو گیا ہے، جو جم گیا ہے، جو رک گیا ہے.
यहाँ नवस का सुलभ होना नुकसान दह है, यहाँ नवस का अरीज होना नुकसान दह है, यहाँ नवस का मुतदल होना सेहत की तरफ निशानी देता है। अल्लाह ताला आप लोगों को इल्म नाफ़े नसीब करे। अल्लाह ताला हमें खैर का सबब और हमें दाहिने हाथों में और ऊपर वाले हाथों में खैर बांटने की तौफीक अता करता रहे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।